बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। सामीन, हम आज की इस वीडियो में आपसे ज़िक्र करेंगे कि मुजद्दद किसे कहते हैं और मुजद्दद की ज़रूरत और अहमियत क्या है, ये किस सदी में और कितने अरसे के लिए ये पैदा होते हैं। अहादीस मुबारका की रोशनी में जामे दलाइल आपके सामने रखे जाएंगे और हज़रत मुजद्दद अल्फ़ सानी के हवाले से आज की इस वीडियो में हम ख़ास तौर पर ज़िक्र करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सामीन, मुजद्दद अल्फ़ सानी से मुराद है दूसरे हज़ार साल यानी 11वीं सदी से 20वीं सदी के मुजद्दिदीन हैं, जिनमें 11वीं सदी के पहले हज़रत शेख अहमद फ़ारूकी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह हैं और मुजद्दद अल्फ़ से मुराद पहले हज़ार साल यानी पहली सदी से 10वीं सदी तक के मुजद्दिदीन हैं। इनमें पहले हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि तफ़हीमात अलहिया में मुजद्दद की तारीफ़ में फरमाते हैं कि मुजद्दद वो शख्स होगा जिसको अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस के इल्म में ख़ास मुकाम फरमाया होगा और उसको वक़ार और सकीनत से मुज़य्यन किया हो। वो हराम, वजूब, मकरूह, इस्तहबाब और अबाहत सब को उनके मुकामात पर रखेगा। शरीयत को हदीस मौज़ूआ से और गलत कियास करने वालों के कियास से पाक फरमा देगा और वो हर अफरात व तफरीत से पाक करेगा। अल्लाह ताला उसकी तरफ लोगों के क़ुलूब को मुतवज्जो कर दे, इससे लोग आकर अपनी इल्मी प्यास बुझाएं। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मात का लफ्ज़ तखमीन के लिए है, तयन के लिए नहीं है। फिर उसका एतबार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल मुबारक के बाद से किया जाएगा। मुजद्दिदियत से सबसे करीब कदमा मुहद्दिसीन की जमात है, जिनमें इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम अलैहि रहमा और इन जैसे मुहद्दिसीन शामिल हैं। इब्तिदाए इस्लाम से आज तक हर सदी के आखिर में बड़े बड़े फितने ज़ाहिर हुए, जिन पर काबू पाने के लिए अल्लाह पाक ने गैर मामूली सलाहियतों के हामिल अपने मखसूस बंदों को भेजा, जिन्होंने दीन इस्लाम की तालीमात को नए सिरे से तरोताज़ा करके मुसलमानों तक पहुँचाया। सदी के आखिर में तशरीफ़ लाकर दीन इस्लाम को बातिल की आमेज़श से पाक करने वाली मखसूस सिफ़ात की हामिल इन शख्सियात को मुजद्दिद कहा जाता है। मुजद्दिद का तयन कैसे होता है? सामीन, इमाम जलालुद्दीन सूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी बुज़ुर्ग के मुजद्दिद होने का फ़ैसला उनके हम ज़माना उलमा के बयान से होता है, जो इन बुज़ुर्ग की दीनी खिदमत और इनके इल्म से लोगों को पहुँचने वाला फ़ायदा देखकर अपने गालिब गुमान के मुताबिक उन्हें मुजद्दिद करार देते हैं। मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि किसी मखसूस फ़र्द के मुजद्दिद होने पर अब कोई दलील मनसूस यानी कुरान और हदीस की दलील नहीं हो सकती, वही का सिलसिला मुनक़ता है। अब यही दलील है कि इस ऐब के उलमा, अवाम व ख़वास जिसे मुजद्दिद कहें वो मुजद्दिद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ज़बान रसालत से मुजद्दिद की तारीफ़, उसका ज़माना, तजदीद और उसके काम के असरात को बयान फरमाया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस इल्म में से जो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए हर सदी के आखिर में किसी ऐसे शख्स को पैदा फरमाएगा जो उसके लिए उसके दीन की तजदीद करेगा। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मामूली सा दिखावा भी शिरक है
اور بندوں میں سے محبوب ترین بندے اللہ تعالیٰ کے نزدیک متقی اور خشیت الہی رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو موجود نہ ہوں تو تلاش نہ کیے جائیں گے اور موجود ہوں تو پہچانے نہ جائیں گے، وہی لوگ ہدایت کے امام اور علم کے چراغ ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوران حصول علم اگر کسی شخص کو موت آ جائے اور وہ اس لیے علم حاصل کر رہا ہو کہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے گا تو اس کے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں اس طرح آتا ہے کہ من سے مراد علماء امت سے کوئی ایک شخص ہوگا جو اپنے زمانے میں دین کی تجدید اور نصرت میں امتیازی شان رکھتا ہوگا۔ اسی طرح سنت کو رائج کرنے اور اس کو طاقت پہنچانے میں اور بدعت کا قلع کما کرنے میں اور اس کے راستے بند کرنے میں غیر معمولی کام انجام دے گا۔ وہ علم دین کی اشاعت کرے گی۔ ان کارناموں کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے یہ مقرر کیا کہ فلاں شخصیت پہلی صدی کی مجدد ہے، لیکن صاحب جامع الاصول نے لفظ من کو ایک شخص کے بجائے پوری جماعت کو اطلاق کرنے کو بہتر قرار دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگرچہ لفظ من واحد و جمع دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے مجدد کا اطلاق صرف فقہا پر ہی نہیں بلکہ اس سے قراء، محدثین اور زہاد وغیرہ بھی ہیں۔ ان میں سے جس عالم نے اپنے فن میں غیر معمولی خدمت کی ہو، صحیح و سنت کا راستہ پیش کیا ہو، لیکن اگر اس کو تمام عالم کے لیے عام کر دیا جائے کہ ہر زمانے میں ایک مجدد یا کئی مجددین رہتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ الا راسا کل ماۃن سناتن، ہر صدی کے اخیر میں، اس سے یہ مراد نہیں کہ یہ مدت ختم ہو جائے گی، ہو جانے کے بعد دوسرا مجدد آئے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اس دین کی بقا کے لیے قیامت تک محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظامات کے لیے کر دیے گئے ہیں، اور امت اسلامیہ کو اس پیشن گوئی کے ذریعے آگاہ کر کے مطمئن کر دیا گیا ہے۔ بعض اہم انتظامات کی خبر قرآن کریم میں ہے، بعض کی احادیث سیاح میں آیا ہے، اور مذکورہ بالا احادیث کی شرح میں علماء نے مستقل تصانیف کی ہیں۔ حافظ ابن حجر علیہ رحمہ کی کتاب الفوائد الجمہ فی من یجدد الدین، یعنی علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے یہ، اور اس میں یہ موجود ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ہر صدی کے شروع یا آخر میں مجددین پیدا ہوں گے تو درمیان صدی میں کیا ہوگا؟ ان میں اگر باطل پرست اسلام کے خلاف سازش کرنے لگیں یا بدعتوں کو پھیلانے لگیں اور سنتوں کو مٹانے لگیں تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں بھی اس مجدد کے تلامذہ اور اس سے وابستہ جماعت باقی رہے گی جو دین کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کرتی رہے گی۔ سامعین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدی کے اندر بھی سلف کے خلف یعنی جانشین موجود رہیں گے۔ صدی کے اندرونی حصے اور درمیانی حصے میں کوئی ایسا زمانہ نہیں ہوگا کہ امت کے سلف کے نمونہ نہ ملیں، بلکہ ضرور ملیں گے جو موعد من اللہ ہیں، جیسا کہ حدیث بالا سے ثابت ہے۔ یہ اس نبی کی امت جس کے دین کی بقا کا قیامت تک وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں تو جس طرح شریعت کو آپ پر ختم کر دیا گیا تو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایسی شخصیتیں پیدا کرتا رہے گا جو دین کے چشمہ صافی کو گرد و غبار سے صاف کر کے اصلی صورت میں باقی رکھیں گے۔ اس لیے جس زمانے میں مجدد یا مصلح کی ضرورت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا رہے گا، وہی اس دین کا محافظ و آسماں ہے۔ اس پر اسلام کی تاریخ شاہد ہے۔ بے شک جتنا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے سے دور ہوتا جائے گا وہ پہلے کے مقابلے میں بدتر زمانہ ہوگا، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت وارد ہے کہ
یعنی میری امت پر جو زمانہ آئے گا اس سے گزرے ہوئے زمانے سے بدتر ہوگا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنے والے سالوں میں کوئی ایسا سال نہیں ہوگا جس میں لوگ بدعت جاری نہیں کریں گے، سنتیں مٹائیں گے اور بدعت کو زندہ کریں گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بدعتوں کو مٹانے کے لیے اور اسلام پر جو گرد و غبار آ جائے گا اسے صاف کرنے کے لیے مجددین اور مصلحین پیدا کرے گا۔ لیکن اس زمانے کے لحاظ سے مجددین اور مصلحین کا سلسلہ باقی رہے گا۔ دین کی تجدید پہ یہ امر اضافی ہے کیونکہ علم میں ہر ساتھ تنزلی ہے اور جہل میں ہر ساتھ ترقی ہے۔ موجودہ زمانے کے علماء کی ترقی کا اس اعتبار سے لحاظ کیا جائے گا جس طرح سے علم میں گراوٹ ہے، اس دور کے اعتبار سے ان کی تجدیدی کام کا اعتبار کیا جائے گا۔ جیسے روشنی کے مرکز سے جتنی دوری ہوگی اسی لحاظ سے اندھیرا نظر آئے گا۔ جیسا کہ بخاری شریف میں روایت ہے، یہاں پہ یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد پیدا ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا کہ محققین کے یہاں لفظ من میں عموم ہے، اس سے مراد ایک، دو اور چند بھی سمجھے جا سکتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں کئی بزرگوں کو مجدد مانا جائے اور انہیں یعنی تسلیم کیا جائے۔ سامعین، نبی اور مجدد کی دعوتوں میں نوعیت کا فرق ہے۔ نبی ہر شخص کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ نبی پر ایمان جزء ایمان ہے جس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن مجدد اپنی شخصیت کی دعوت نہیں دیتا، یہاں تک کہ مجدد کو مجدد ماننا ایمان کا ادنیٰ جز بھی نہیں ہے۔ اس لیے نبی کو اپنا نبی ہونا یقینی اور قطعی طور پر معلوم ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو اللہ عز و جل کی تعلیم وحی کے ذریعے دی جاتی ہے۔ مجدد کا اپنا مجدد ہونا ظن اور تخمین سے زیادہ معلوم نہیں ہوتا، بلکہ اگلے زمانے کے مجددین کا مجدد ہونا بالعموم ان کی وفات کے بعد ان کے کارناموں اور مساعی سے خواص امت پر ظاہر ہوا۔ اس کے بعد لوگوں نے مانا، البتہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کا منصب نبوت اللہ عز و جل کی طرف سے ظاہری ہوتا ہے، جس کے لیے غیبی انتخاب سے افراد چنے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے باس من اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اسی طرح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجددین کے لیے بھی باس من اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت اصل ہے اور تجدید اس کا ذل ہے۔ یہاں الہام قطعی ہے، اس کو وحی کہتے ہیں، وہاں ظنی ہے۔ نبی علیہ السلام کا منکر خارج عن الاسلام ہے، مجدد کا منکر خارج عن الاصلاح و تقوی ہے۔ مجدد علم اور عمل کے لحاظ سے نبی علیہ السلام کا پرتو، اخلاق و عمل کے اعتبار سے نبی علیہ السلام کا نمونہ ہوتا ہے۔ بہرحال مجددیت نبوت کا ایک نہایت روشن و درخشاں پرتو ہے۔ امت میں مختلف ادوار و زمانہ گزرتے رہے، جس قسم کے فتوے کا ظہور ہوتا رہا اسی قسم کے اصلاحی طریقوں کے لیے مجددین مبعوث ہوتے رہے۔ بہرحال ہر مجدد کے متعلق اس کے کارناموں کو دیکھ کر کہ اس کی تعلیم و تلقین کس قدر مؤثر اور مفید ہوئی، اس کی شخصیت کا اندازہ لگایا گیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی صدی ہجری کی خاتمہ کا مجدد عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اور دوسری کا حضرت امام شافعی کو مجدد اور شیخ الاسلام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجدد میں سارے خیر کی صفات کا جمع ہونا ضروری نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی شخص میں سارے کمالات پائے جائیں، اس سے مستثنا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو ساری صفات کے حامل تھے۔ وہ پہلی صدی میں حکومت کے امیر المومنین تھے، عدل و انصاف کا نظام قائم کیا تھا۔ ان کے بعد امام شافعی علیہ رحمہ کا دور آیا، اگرچہ وہ تمام صفات حسنہ سے متصف تھے لیکن وہ کسی حکومت کے حاکم نہیں تھے کہ جہاد کا حکم دیتے اور عدل کا نظام قائم کرتے۔ علی کل حال جس کے شخص میں بھی کوئی ایک صفت اور ان صفات میں سے کوئی صفات پائی جائے جو مجدد کے لیے بتائی گئی ہیں، اس کا شمار بھی مجددین میں ہوگا، خواہ ایک شخص ہو یا کئی اشخاص ہو۔ 1000 سالہ مجدد کا مقام اور مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی مجددیت پر ایک نظر اگر ڈالی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں
یعنی اللہ اس امت کی اصلاح کے لیے ہر صدی کے سرے پر مجدد بھیجتا رہے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔ تاریخ ہند کے تاریخ ترین دور میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصلاحی کارہائے نمایاں انجام دیے وہ ان کی عظمت پر شاہد ہیں۔ مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی علیہ رحمہ نے حضرت مجدد الف ثانی کو مجدد الف ثانی قرار دیا، یعنی دوسرے ہزارہ ہجری کا مجدد، اور ملت اسلامیہ نے ایک زبان ہو کر اس کی تائید کی۔ خود حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے دعوی مجددیت نہیں کیا۔ آپ نے کسی مکتوب میں بھی خود کو مجدد نہیں لکھا، بلکہ معاصرین اور متاخرین علماء و صوفیاء نے آپ کو مجدد الف ثانی لکھا ہے۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات امت مسلمہ کے لیے مجددین میں اپنا منفرد مقام رکھتی ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1000 سالہ پہلے مجدد ہیں۔ صدی کے مجدد کے علاوہ 1000 سال کے بعد اولو العزم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم مقام اولو العزم مجدد ہونے کا بھی لازمی تھا، تاکہ جس طرح صدی کے مجددین کی خدمت کے اثرات ایک صدی تک کے لیے ہوتے ہیں، 1000 سال کے مجدد کے اثرات آئندہ 1000 تک باقی رہیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیخ احمد سرہندی قدس سرا کو الف ثانی کا مجدد بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ آپ سے پہلے مجدد ہوا کرتے تھے، الف 1000 کا یعنی مجدد کوئی نہیں ہوا تھا، اور الف اول میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر موجود تھی۔ مکتوبات شریفہ میں امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ خود 100 سالہ اور 1000 سالہ مجدد کے مقام کا فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ واضح ہو کہ ہر صدی کے سرے کا مجدد ہوا ہے، لیکن صدی والا مجدد اور ہے اور الف یعنی 1000 سالہ مجدد اور ہے۔ چنانچہ صدی اور 1000 میں جو فرق ہے، ان مجددوں میں بھی اسی طرح فرق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، اور مجدد وہ ہے جو کچھ اس مدت میں امتوں کو فیوز و برکات پہنچتے ہیں، اسی کے توسط سے ہوتے ہیں، اگرچہ کہ اقتاب و اوتاد بھی اسی وقت میں ہوتے ہیں، اور ابدال و نجبا بھی ہوا کرتے تھے۔ اور اسی مکتوب میں آپ فرماتے ہیں کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزید 1000 سالہ مجدد کا مقام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ فقیر عین الیقین اور حق الیقین کی نسبت کیا بیان کرے، اگر بیان کرے تو کیا کوئی سمجھے گا اور کیا معلوم کرے گا، یہ معارف احاطۂ ولایت سے خارج ہے۔ ارباب ولایت علماء ظاہر کی طرح ان کے ادراک سے عاجز اور ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ علوم انوار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکات سے مقتبس ہیں، جو الف ثانی کی تجدید کے بعد طبعیت اور وراثت کے طور پر تازہ ہوئے ہیں اور تر و تازہ ہو کر ظاہر ہوئے ہیں۔ ان علوم و معارف کا صاحب اس الف کا مجدد ہے۔ 300 سال سے یعنی وہ آپ کہتے ہیں کہ ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے کہ تیرا فیض عام ہو جائے، تو میری رات کو مہتاب سے محروم رکھ، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ایسا کی۔ ہمیں اس زمانے کے تمام حالات کا جائزہ لینا ہوگا کہ اس وقت کے بادشاہ کے عقائد اور اعمال کیا تھے اور اس وقت علماء کے حالات کیا تھے، صوفیاء کس رنگ میں رنگے ہوئے تھے اور بیچارے عوام کس قسم پرسی میں مبتلا تھے، تب کہیں آپ کی دعوت اسلام اور تجدیدی کارناموں کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی ان اصلاحی کوششوں یعنی مجدد الف ثانی اور کارناموں سے جن کا تعلق علم و عمل اخلاص سے ہے، نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں بلکہ تمام اسلامی ممالک متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ سلسلہ مجددیہ کی ایک بڑی شاخ خالدیہ سلسلہ کے نام سے عراق و شام و عرب خصوصاً ترکی وغیرہ ممالک میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ نیز آپ کے فارسی مکتوبات شریفہ تراجم اردو، عربی اور ترکی انگلش زبان میں ہو کر تمام ممالک میں شائع ہو چکے ہیں۔